अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुज़ाकरात में शामिल हुकूमत इत्तेहाद के एक अहम रुकन के मुताबिक अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, शोरिश पसंदी की सियासत को तर्क कर दें, तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नज़रबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है। ताहम 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। सियासतदानों को डील की पेशकश करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप में कोई एक भी बड़ा लीडर ऐसा नहीं जिसे कभी न कभी डील की पेशकश न की गई हो। एक मकबूल लीडर होने के नाते अगर इमरान खान को भी डील की पेशकश हो रही है तो ये हैरत की बात नहीं। मगर क्या इमरान खान किसी भी डील की बुनियादी शर्त मुफाहिमत का रवैया अपनाने के लिए तैयार भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अब इमरान खान के ताज़ा एक्स पैगाम को ही देखें। इमरान खान कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इन सज़ाओं के बाद कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका। दबाव के जरिए वक्ती तौर पर ही दिखावे का इस्तेहकाम लाया जा सकता है। एजेंसीज की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। इमरान खान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है और अपनी नविश्ता दीवार शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मौखर तो कर सकता है लेकिन टाल नहीं सकता। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। इमरान खान के मुताबिक उन्हें 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया ताकि अवाम रद्द अमल दें। उस दिन भी हमारे 25 लोगों को शहीद किया गया और 10,000 कारकुनों को जेलों में भर दिया गया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया। कई लोग अभी तक लापता हैं। इमरान खान का ये पैगाम जाहिर कर रहा है कि वो ज़हनी तौर पर अभी भी 9 अप्रैल 2022, 9 मई 2023 और 5 अगस्त 2023 में ही खड़े हैं। क्या कोई लीडर इस जामिद सोच के साथ डील लेना तो दूर की बात, अपने लिए सियासी स्पेस भी ले सकता है या नहीं? आज यही समझने और जानने की कोशिश करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। इसी पूरी सूरत हाल पर कि जब एक जानिब गुफ्तगू, मुफाहिमत, इस्तेहकाम की बात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जिस तरह अपने पैगामात अपनी ऑडियंस या आवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? क्या बेचैनी फैलाना या फिर इस तरह की सोच को प्रिवेल करना जहां से इंतशार बरामद हो? सवाल पैनल के सामने रखेंगे। क्या बानी PTI निज़ाम की शाम की शराइत के साथ कोई मुआहिदा कर पाएंगे? शहजाद चौधरी साहब, इस बात पर सब एग्रीड हैं कि आगे बढ़ना है, सियासी इस्तेहकाम ज़रूरत है, दोनों तरफों को अपने कुछ खदशात को एक तरफ रखकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। एक जानिब बातचीत का आगाज़ है, दूसरा राउंड होने को है, मगर दूसरी जानिब इस तरह का पैगाम जहां आप अपनी ऑडियंस को पुरतशद्दुद सोच और बेचैनी यानी कि इंसैनिटी बेच रहे हैं, तो किस तरीके से एनालाइज किया जाए कि ख्वाहिश दरअसल है क्या? देखिए, आपने उसको इंसैनिटी जिसको बोला, मुझे नहीं मालूम ये इंसैनिटी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, क्योंकि इस तरह की इंसैनिटी के ऊपर तो फिर कुछ ना कुछ शोर मच जाना चाहिए था। क्या ये बहस हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है? तो ये चलती रहेगी। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बोला कि 26वीं तरमीम हो, जुडिशरी के अंदर जो चेंजेस की गई हैं उसके ऊपर मामलात हों, ये ज़ेर बहस आते रहेंगे और ये आने चाहिए ज़ेर बहस, क्योंकि इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको हमें फिर भी किसी न किसी हद तक उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पर इसकी वाइड कबूलियत हर तरफ से हो, हर तरफ इसकी कबूलियत हो। तो बहरहाल ये एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ देखिए, निज़ाम की शर्त आपने कहा, तो निज़ाम क्यों मजबूर होगा कि किसी शर्त पे ये शख्स आमादा हो जाए? क्या 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 मुश्किल आई है निज़ाम को कि वो कहे कि हमें इमरान खान के साथ मुआहिदा करना है या ज़रूर करना है? इसके ऊपर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, या हमें अगर इसको ज़रा ज़ेर गौर करें तो मेरे ख्याल में कुछ अहम नुकात सामने आते हैं। पहली बात है, इमरान खान को कब तक आप बगैर किसी सज़ा या मुकदमे के जेल में रख सकते हैं? फिर उस किस्म की सज़ा या मुकदमा जब होगा तो फिर उसके ऊपर अपील का मामला और फिर ये आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन कब तक? अब तो 15, 16, 17 महीने तो हो चुके हैं इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ सामने आ सकती है कि आखिर बगैर सज़ा, बगैर मुकदमे के, बगैर किसी चीज़ के, गो के 6 तारीख को कुछ होना है, अभी अनाउंसमेंट होना है, हो सकता है कुछ वो एक वजह बन जाए, लेकिन इस तरह की सज़ाओं और इस तरह के
معاملے میں جہاں پر کہ آپ مقدمات بھی سامنے نہیں لاتے اور یہ الزامات رہتے ہیں، تو پھر یہ سوال اس وقت ملک کے اندر بھی آ سکتا ہے، یہ بجائے انتشار بھی بن سکتا ہے، اور باہر کی دنیا کے اندر تو جو لابیز ہیں وہ اس کو اٹھا سکتی ہیں. کوئی اس کو آپ کے ڈونرز کے تھرو اٹھائے گا، کوئی اس کو ٹرمپ کے دور میں اٹھا دے گا، یورپین یونین کا معاملہ ہے. ہم ایک ڈیپینڈنٹ ملک ہیں اور ہمیں اس قسم کے پریشرز جو کہ بیرونی پریشرز ہوں گے، دباؤ کا نتیجہ ہوگا، ہمیں بہرحال ان کو فیس کرنا پڑے گا. اندرونی دباؤ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ کیوں نظام کیوں مجبور ہو رہا ہے، اس کی وجوہات تو کچھ یہاں پہ آتی ہیں. پھر آپ کب تک اس کو رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جب آپ کو اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں نا، جب آپ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو 2-3 آپشن دی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کیا، وہ شاید اس پہ تیار ہو یا نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہم آپ کو جلا وطن کر دیتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہمارے لیڈران نے اس کو قبول کیا اور وہ چلے گئے ملک سے باہر. میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں بھی وہ چیز چلے گی. تو پھر ایک آزادی ہی رہ جاتی ہے جیل سے یا قید سے، جو کہ سامنے آتی ہے کہ اسی پہ ہر چیز قائم ہوگی. اس کو کچھ نہ کچھ قدغن تو لگانی پڑے گی، شرائط تو لگانی پڑیں گی، کیونکہ مکمل آزادی نہیں دی جا سکتی اس ماحول کے اندر. اس کے اندر آپ IMF کی شرط لگا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو IMF کا ہمارا پروگرام ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے، اگلے الیکشن کی آپ انڈیوسمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ساتھ ٹائم کے ساتھ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں کہ کم از کم 3 سال تک، جب تک IMF کا پروگرام چل رہا ہے، معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، ہم کسی نئے الیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس حکومت کو 3 سال کے لیے کم از کم دوام دینا ہماری سب کی مجبوری ہے، نظام کی مجبوری ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جس پہ عمران خان کو. اور پھر ایک اور بات کہ عمران خان بھی آخر ایک انسان ہے. وہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی 30 سال رہا، کوئی 32 سال رہا، کوئی 26 سال رہا جیل میں، لیکن اس کے جو باقی ایلیمنٹس تھے اس ماحول کے، وہ بہت فرق تھے. 8 فروری نہیں ہوا تھا اس وقت تک، مثال کے طور پہ ایک ساکھ کا مسئلہ نہیں تھا ان فیصلوں کے پیچھے، چاہے اس کی ساکھ کا ہو یا اس کے دوسری سائڈ کی ساکھ کا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ غالباً ہمارے سامنے آئیں گی اور یہ معاملات کو اور پیچیدہ کریں گی. تو بہتر ہے کہ آج جب وقت ہمارے قابو میں ہے اور بغیر کوئی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی اور نقصان اٹھائے ہوئے اندرونی طور پر، ہم خود سے اس رستے پہ چل پڑیں جہاں پر ان معاہدوں کی شکل آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے. شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا عمران خان نظام کی طرف سے جو شرائط رکھی جائیں گی اس معاہدے پر ایگری کر پائیں گے، وہ والی مفاہمت کر پائیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ کر پائیں گے یا نہیں، لیکن مثال کے طور پہ 6 مہینے اور 8 مہینے اور رکھ لیجئے ان کو. 6-8 مہینے میں اس آدمی کی کیا حالت ذاتی طور پر، مینٹل سٹیٹ، فزیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اس چیز کے اوپر مفروضہ قائم کرنا ان حالات کے اندر تو ممکن نہیں. آج کی بات نہیں کر رہے، اسی سال کے اندر اندر کیا یہ ممکن کہ ایسے مجبوری آ جائے گی؟ پھر اس کے بعد جب پریشر آئے گا باہر سے، تو کیا آپ اس پریشر کو فیس کرنے کی قابلیت رکھیں گے؟ یا بہتر ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی پریشر نہیں ہے، آپ اپنی شرائط پہ معاملہ طے کر کے اس کو کسی کو آزاد کر دیں یا کسی قدغن لگا دیں، اور ایسی قدغن لگائیں جو نظام کو چھیڑے مت. تو جب آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں اس وقت کوئی معاہدہ کرنا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس وقت جب کے اوپر اندرونی یا بیرونی دباؤ زیادہ بڑھ جائے. رضا رومی صاحب، عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ان کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بیہائنڈ دا ڈورز ہے، جو ان کے ترجمان آ کے بتاتے ہیں، جو کہ مذاکرات کی صورت میں یا پیغام رسانی کی صورت میں ہو رہا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو شرائط ہیں کہ آپ موجودہ نظام کو چیلنج نہیں کریں گے، آپ شورش پسندی کی سیاست کو ترک کریں گے، تو ہم آپ کو اتنا سا ریلیف دینے کو تیار ہیں کہ آپ کے کیسز چلتے رہیں، آپ اپنے گھر میں آ کے نظر بند ہو جائیں. کیا حکومت کی نیک نیتی کہا جائے، سیاسی دباؤ ہے؟ کچھ ذکر شہزاد صاحب نے کیا، کیا ادھر ادھر کے بھی دباؤ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہو رہا ہے کہ 1 سال سے اگر عمران خان صاحب سڑک پر نہیں، تو دیکھیں ہم نے معیشت کو اتنا سا آگے ٹریول کرا لیا ہے، یہ کہاں کھڑی تھی پچھلے 3-4 سال کے سفر کے بعد آ کے. ایک تو اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ حکومت کی نیت ہے ان کو ریلیف دینے کی، سیاسی دباؤ کے باعث ہے، واقعی نیت ہے، کیا ہے؟ دوسرا اس کو کیجئے گا کہ 1 سال 4 ماہ اندر رہنے والے عمران خان ہی ٹاک آف دا ٹاؤن اور ڈسکشن ہے اور سیاست کو ڈرائیو کر رہے ہیں، باہر لا کے گھر میں نظر بند کرتے ہیں، تو کتنا بڑا چیلنج ہوں گے؟ جی بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے حکومت کتنی سیریس ہے، میرے خیال سے تو حکومت کے اندر بھی ڈویژنز ہیں. رولنگ پارٹی کے جو متعدد اہم وزراء ہیں وہ کنفلکٹنگ بیانات دے چکے ہیں، ان کی باتیں متضاد معلوم ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ خواجہ آصف صاحب پہلے کہتے رہے کہ بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، جبکہ جو لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں
جو یہاں اپنی سیٹس ہار گئے ہیں یا جو باہر پارٹی میں حکومت سے باہر بیٹھ کر مشورے دیتے ہیں ان کے لب و لہجہ فرق ہے. ابھی چند دن پہلے میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی ایک بات جو ہے وہ میڈیا میں سرکولیٹ ہوئی, کوئی اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی, کہ ان کا بھی یہ کہتا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ معاملہ جو ہے سیاسی طور پہ طے کرنا چاہیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی کتنی چلتی ہے یا نہیں, بات صاف کرنی چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور کوئی ڈیل ہو, کوئی شرائط ہو, تو اس کے بھی بات چیت جو ہے وہ حکومت کے تھرو ہی ہوگی, لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی یا رضامندی ہے وہ سامنے ہوگی. کیونکہ اس وقت جو معاملہ بن چکا ہے, پہلے یہ اب سیاسی پارٹیوں کے درمیان تصادم ہوا کرتا تھا 1990 کی دہائی میں, آج 2025 کا پہلا دن ہے. اب یہ سیاسی جو کانفلکٹ ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کچھ لوگ اس کو ڈرامائی انداز میں ریاست بھی کہتے ہیں, بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یقیناً اس میں گورنمنٹ ہی ایک رول ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ کو اپنی سیاسی پروسیس کو بچانے کے لیے وہی آگے آتے ہیں ہمیشہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے, کچھ معلومات بھی ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے, اور یہ ایفرٹ جو ہے یہ جاری رہے گی. اس کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ پریڈکٹ کرنے کے لیے شاید علم نجوم چاہیے ہوگا, لیکن وہاں بھی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نجومیوں کی بھی پیشین گوئیاں دیکھ لیں تو آدھے کہتے ہیں کہ وہ نہیں نکلیں گے, آدھے کہتے ہیں وہ فوراً نکل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن بات چیت بالکل ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. یہ کیوں ہونی چاہیے؟ رضا رومی صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اگریڈ کے بات چیت ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. سوال اب آپ سے دو ٹوکی ہے کہ کیا عمران خان نظام کی شرائط جو میں نے دہرائی بھی ہیں کہ آپ کچھ خاموشی اختیار کریں گے, موجودہ نظام, پارلیمان, چلتی ہوئی چیزوں کو چیلنج نہیں کریں گے, عمران خان خاموش ہو کر کمپرومائز ہو کے کچھ عرصے کو بیٹھیں گے, معاہدہ کریں گے ایسا؟ نہیں, دیکھیے وہ خاموش ہونے والے تو نہیں ہیں, یہ تو میرے خیال سے خام خیالی ہوگی کہ وہ کوئی ڈیل کر کے تو وہ آ کے اپنی زباں بندی کر کے بنی گالا میں بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ بالکل شور بھی مچائیں گے, بیانات بھی دیں گے, لیکن جو ان کی پالیسی رہی ہے, اب دیکھیے نا یہ فرق ہے, سیاسی احتجاج کرنا ایک بات ہوتی ہے اور ریاستی یا قومی مفادات کے اوپر جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور ہوتی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش جو کی گئی, یا اسلام آباد میں جو مارا ماری, یا وہ تو کہتے ہیں ہم پانی پت کی جنگ لڑیں گے, یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ سیاسی قوت ہے وہ کہے گی جی میں نے ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پانی پت کی جنگ لڑنی ہے؟ یہ کوئی مغلیہ زمانہ ہے یا یہ کوئی وہ کیا اسے بولتے ہیں میڈیول ایج ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے, جنرل فیض حمید کی حراست ہے, وہ کیوں ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی جو جنرل فیض کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, جو کہ اشارتاً اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ 9 مئی کی جو بغاوت ہے اس کے ڈانڈے, بغاوت کی کوشش جو ہے اس کے ڈانڈے جنرل فیض سے ملتے ہیں. یہ بہت سیریس چارجز ہیں, ان کے اوپر بات کرنی ہوگی, ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا. دیکھیے باقی وہ بیانات دے تند و تیز, جلسے کرے, تقریریں کرے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, ان کے کتنے 91 سے زیادہ اراکین اسمبلی ہیں, سینٹ میں ہیں, ان کے پاس ایک پورا صوبہ موجود ہے, پنجاب میں بہت بڑی تعداد موجود ہے, وہاں پہ کریں. یہ تخصیص ہونی چاہیے کہ سیاسی احتجاج کہاں ختم ہوتا ہے اور ریاستی اور قومی مفادات پہ اٹیک یا اس کو نقصان پہنچانے کی چیز کہاں پہ آگے آتی ہے. دیکھیں نا جو ان سے منسلک یہ جو اکاؤنٹ بھی ہے, اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں, ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی. ابھی رضا صاحب میں نے بہت کچھ ایڈٹ کیا ہے, سب کچھ ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے, بہت سے ایسے الزامات ہیں, بہت سی غلط گفتگو ہے جو میں بتا نہیں سکتی یا کہنا نہیں چاہتی ہوں یہاں پہ اس کو. جی میں بھی اپنی جو ہے وہ ایڈٹ کر کے ہی گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. بس انہوں نے یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ کی یہ پالیسی تھی افغان, ہو سکتا ہے ہو, وہ ان سے پوچھنا پڑے گا, لیکن عمران خان صاحب کی تو یہ پچھلے 1 دہائی سے زیادہ پالیسی ہے کہ طالبان جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں, بھٹک گئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں.
TTP के लिए तो वो कह चुके हैं 2013-14 में कि उसके दफ्तर खोल दिए जाए पाकिस्तान में। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इस सब कुछ के रिकॉर्ड पे होते के बावजूद ये कहना कि जी वो जनरल बाजवा फैज की पॉलिसी, मैं तो इतना मासूम और लाचार और बेचारा वन पेज हो गया रज़ा साहब। और वो कहते थे कि जब मैं वजीर आजम होऊंगा तो फिर मैं ही फैसला साज होऊंगा, और फिर तस्लीम भी करते रहे बतौर वजीर आजम के सब फैसले मेरे हैं, बाकी सब तो अमल दरामद करते हैं। दुरुस्त हो गया जी, ठीक है जी। एक सेकंड आयशा, फिर 9 मई के हवाले से जो आपने वो जो आदादो शुमार बताए कि 25 लोग जो हैं वो जा भाग हुए, 10,000 लोग जेल में भरे। अब मुझे नहीं पता कि 10,000 लोग वो थे कि नहीं थे, ये भी एक बहुत कंटेस्टेड फिगर है। और 25 लोग जो हैं वो भी इंतहाई एग्जैजरेशन मालूम होती है, क्योंकि अगर कोई हलाकतें हुई जो मुझे याद पड़ता है, और यकीनन वो ये नहीं थी। बिल्कुल ऐसा, और उनकी जमात है, कारकुनों के नाम होने चाहिए, पूरी लिस्टें वो जारी करके दे सकते हैं इसके ऊपर कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, ये जितने जख्मी या जेल में गए। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, पुलों के नीचे इतना पानी बह गया है, मगर इमरान खान का जहन 9 अप्रैल 22, फिर 9 मई 23 और उसके बाद 5 अगस्त 23 से बाहर आने को तैयार नहीं। एक मकबूल लीडर की जामिद सोच, जो अभी ऊपर रूमी साहब बात कर रहे थे, सियासी और माशी निजाम को और कितना नुकसान होगा या कितनी कीमत अदा करना पड़ सकती है? सियासत में जो तसादुम होता है और जो तनाव होता है, इसमें हुकूमत का भी तो नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है, मईशत का भी नुकसान होता है, लेकिन सियासी जमातों का अपना भी नुकसान होता है। ये जो तर्ज़ सियासत है इमरान खान की, इसने दूसरों के अलावा ख़ुद PTI को भी तो नुकसान पहुँचाया है ना। अभी आप देखिए, आप पूछ रही हैं कि क्या वो निज़ाम की शर्त के मुताबिक मुआहदा करेंगे, और मुर्शद कहता है मैंने मुआहदा करना ही नहीं है। अब मुआहदा करना नहीं है तो उसका क्या मतलब है, समझाएं। इसका मतलब है कि मेरी शरायतें मानो, मैंने तो सिर्फ शरायतें मनवानी है, डील नहीं करनी। मुआहदा डील ही होता है ना, वो कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, तो मुआहदा तो यही होता है ना। तो अगर डील नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर आपके मुतालबे होते हैं और जिनको मिन्नो अन मानना पड़ता है। अब ये मुआहदे मनवाने की, अपनी शरायत मनवाने की, अब उसकी सूरत या तो ये थी कि वो 9 मई को कामयाब हो जाते, फिर तो उनकी चलती, या फिर 26 नवंबर को वो कामयाब हो जाते, फिर भी उनकी चलती। लेकिन इन 2 मौक़ों पर तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो उन्होंने शायद प्लान की होगी। इसके अलावा भी उनके पास मौके थे, मसलन विन विन डील के मौके थे जो उनकी तरफ झुके हुए थे, जिसमें ज्यादा उनको मिलता, दूसरी तरफ बहुत कम मिलता। वो वक्त था जब PDM की साबिका हुकूमत उनके पांव पड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी, इलेक्शन की तारीखें दे रही थी और उनकी बेशतर शराइत मानने को तैयार थी। वो वक्त भी निकल गया, वो भी उन्होंने गंवा दिया। अब वक्त है आर्ट ऑफ द पॉसिबल का, स्टेट्समैन बनने का। और आर्ट ऑफ द पॉसिबल होता है अमलियत पसंदी, कि आप आइडियलिज्म से बाहर निकलें, नाकाबिल हदफ हसूल का ताक़ुब ना करें, आप अमलियत पसंदी इख्तियार करें और अमलियत पसंदी इख्तियार करते हुए अपना हदफ हासिल करने की कोशिश करें। उनको पसंदीदा डील नहीं मिल सकती, उन्होंने देखना यह है कि नापसंदीदा डील्स में से कौन सी डील वो हासिल कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, उनकी मर्जी, 27 साल तो उनको नहीं रखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत लोगों को बहुत अरसे तक बंद करके रखा जा सकता है। ये निज़ाम की कैपेसिटी मौजूद है, सज़ाएं सुनाई भी जा सकती हैं और सज़ाओं के बगैर भी रखा जा सकता है। बाहर का दबाव बहुत अहम है, लेकिन बाहर का दबाव तो अभी तो पड़ना शुरू ही नहीं हुआ। और पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि इंसानी हकूक़ के बारे में जो हमारे बड़े हैं दुनिया के, उन्होंने कभी पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी दिखाई हो, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में बहुत दिलचस्पी दिखाई हो। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के सियासतदानों का कभी ज़िंदगी में कभी इन 77 साल में खुल के साथ दिया हो। वो तो अपने हदफ हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपने हदफ हासिल करने के लिए वो चंद पेच मरोड़ भी सकते हैं, नहीं भी मरोड़ सकते। सही हो गया। जब दबाव आएगा तो पता चलेगा ना, और तब देखा जाएगा इस दबाव से निमटना कैसे है। आता भी है या नहीं, अभी तो ये भी सवाल है। इमरान खान को जी, अभी तो इमरान खान को ज़रा थोड़ी देर के लिए ये सोचना है
کہ جس نظام کو یہ جیلی نظام کہہ رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے پسندیدہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس نظام کی بنیادیں کیا، اس نظام کے لنٹر بھی وہ ڈال کر گئے ہیں، اس نظام کو جو سریا تک وہ پہنچا کے گئے ہیں، پاکستانی پارلیمنٹ کو ایک مڈ رینکنگ افسر کے وہ حوالے کر کے گئے ہیں، بالکل ایسا، پاکستانی سینٹ کو ایک سیکرٹ سروس کے وہ حوالے کر کے گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو گیم وہ شروع کر کے گئے ہیں دیٹ از دا اونلی گیم ان ٹاؤن اس وقت، درست ہو گیا، جو گیم وہ بنا کر گئے ہیں وہ اس وقت ایک ہی گیم ہے جی، اور اب وہ کچھ بھی کریں انہیں وہی گیم کھیلنی پڑے گی، اور اس گیم کو اگر بدلنا ہے تو انہیں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بدلنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، اور دوسرے سیاستدان بھی تبھی ان کے ساتھ اتفاق کریں گے جب دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ وہ لانگ ڈیل کی بات کریں گے، ٹھیک ہے جی، 2 جب یا وہ 4 سمجھیں گے شرائط کہ کی بات سیاست نہیں کیا کریں ہے، گے، ٹھیک جب ہو ان کے ساتھ لانگ ڈیل کی بات کریں گے کہ پاکستان کی جمہوریت پہ کس طریقے سے ہم چلیں اور مستقبل پاکستان میں جمہوریت کا بہتر بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، سیاستدان سیاست نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی ڈیل، جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سیاستدانوں نے شرائط یا ڈیل کے ساتھ بڑھے، مگر کچھ ماہ بعد وہ اپنی سیاست شروع کر دیتے ہیں، جو راستے ملتے جائیں اور جتنی سپیس ملتی جائے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایسا کیا، مشرف کی ڈیل کی تمام شرائط پر کیا عمل کیا، جب ان کو موقع ملا انہوں نے ہٹا دیا، پیچھے رکھ دیا۔ اب متلون مزاج عمران خان کھڑے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ کوئی معاہدہ کریں گے تو پاس رکھیں گے، وہ چاہتے بھی ہیں یہ معاہدہ یا نہیں چاہتے، چاہ کیا رہے ہیں اصل میں وہ نظام سے؟ موجودہ جامد سوچ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، غلط بیانیاں کر کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور میرے ایک دوست نے کہا کہ قومی مفادات اور ریاستی مفادات پہ حملہ جو کیا ہے انہوں نے، تو ان کو یہ توقع ہے کہ قومی مفادات اور ریاستی مفادات پہ حملہ کر کے ان کو کوئی رعایت ملے گی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے اور قومی مفادات کا مسئلہ ہے۔ میں کتنی غلط بیانی سے وہ کام لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ انہیں 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر گھسیٹ کر لے جایا گیا، ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، دنیا وہ ویڈیو آج بھی دیکھ سکتی ہے۔ وہ ویڈیو ان کے اس رہنما صاحب کی سچ اور جھوٹ کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ ان کو ڈنڈے کس نے مارے اور گھسیٹا کب۔ ایک ایسا آدمی اس حد تک غلط بیانی سے کام لے کر یہ توقع کرتا ہے کہ ریاست اس کے آگے جھک جائے گی۔ باہر سے کیا پریشر آئے گا؟ باہر سے یہ پریشر آئے گا کہ اس کو چھوڑ دو اور ملک ہم چلائیں گے۔ اور یہ سوال جو انہوں نے کیا کہ کالادرم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آباد کاری کی تجویز جنرل باجوہ نے دی تھی، اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو مغربی بارڈر کے باہر بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ محترم، اس لیے کی جا رہی ہے جن کو لا کے آپ نے بسایا، ریہیبلیٹیٹ کیا، ری آرگنائز کیا، آج وہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کو لا کے ادھر آ گئے ہیں اور ادھر بیٹھ کے حملہ کرتے ہیں۔ جب ادھر بیٹھ کے حملہ کر کے جائیں گے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے جانا پڑے گا، اور جانا ہے۔ آپ عجیب سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لا کے اس کو بسا دیا، یہ تو آپ مانتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا پیچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی سرزمین کی تلاش میں آج سے نہیں ہے، صوفی محمد کے دور سے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کر سکیں۔ آپ نے کہا کہ ملک کو رول آف لا کا خاتمہ ہو گیا، کہ رول آف لا کا خاتمہ ہو گیا تو جو آپ کی روز پیشی ہوتی ہے، جو آپ کے لیے روز آپ کے وکیل پیش ہوتے ہیں، سنیں 1 ارب روپے تک کی فیس وہ لے چکے ہیں، وہ کس خوشی میں پیش ہو رہے ہیں؟ کیا بحث ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ واٹ از دی رول آف لا؟ کہ ایک آدمی کو، ایک مجرم کو، ایک آدمی کو جس پہ الزام لگایا جائے، اس کو صفائی کے مکمل مواقع دیے جائیں جو آئین اور قانون کے تابع ہیں۔ وہ آپ کو مل رہے یا نہیں مل رہے؟ اور آپ نے سنا ہے، آپ کے دوستوں کے بارے میں سنا ہے 1 ارب روپے آپ فیس بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگر رول آف لا ہی نہیں ہے تو وہ 1 ارب روپے کی فیس کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں۔ اور میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اس دن ہمارے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، 10,000 کو جیل ڈالا گیا۔
ہم اس دن سے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تفصیل دیں. ایسے تو نہیں نا کہ جو آپ کی مرضی آئے گی آپ کہہ دیں گے اور آپ لوگ مان لیں گے, کیونکہ آپ کو 8 فروری کو بہت سارے لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے. چلیں عمران خان نظام کے ساتھ کوئی معاہدہ کر, اب سوال پہ آ جائے نا, یہ ان کی ہے تاریخ ہمارے سامنے, وہ نظام کے ساتھ کوئی معاہدہ کر پائیں گے؟ باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پولیٹیکل ڈیلز بھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو قومی مفادات اور سیاسی مفادات پہ اس طرح کا حملہ کرے, جو ریاست کے اندر اس کوشش میں مصروف ہو گیا ہو کہ میوٹنی ہو جائے, یہ کبھی میں نے نہیں سنا تھا, نہ پڑھا تھا, نہ دیکھا تھا. میں نے بہت تحریک پاکستان کی دیکھی 1954 سے لے کے آج تک کی. ٹھیک, اس میں یہ کوشش نہیں کی گئی کہ فوج کو ہی تباہ کر دو, فوج کے اندر ہی ایسی کھیل کرا دو کہ فوج تباہ ہو جائے. یہ کام صرف دشمن سوچ سکتے ہیں پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا. ایک بات نہیں, دوسری مکمل کرنے دیں, آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہر سوال آپ بانی سے شروع کرتے ہیں. سوال ہے کہ شرائط تو بھی آپ نے پیش کرنی ہے. ڈائلاگ تو کل شروع ہوگا. جب ڈائلاگ کل شروع ہوگا وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ, تو دیکھیں گے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تو ہمیں مطالبے کا بھی نہیں پتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. پچ انہوں نے تیار کر دی ہے, آپ کو پتا چل گیا. ہم ایک بریک لیتے ہیں. پچ تو ایسی تیار کی ہے کہ اپنی مرضی کی, اپنی مرضی, ان کی مرضی کی پچ کے اوپر تو 25 کروڑ کے ملک کا کرکٹ میچ نہیں ہو سکتا. ایک بریک لے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اڑان پاکستان کیا ٹیک آف کر پائے گا اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کی جانب سے پائیدار ترقی کے حامل 5 سالہ قومی اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس معاشی پروگرام کا مقصد 5 ایز یعنی ایکسپورٹس, ایکویٹی اینڈ امپاورمنٹ, ای پاکستان, انوائرمنٹ اور انرجی کی بنیاد پر پائیدار ترقی کا حصول ہے. 5 سالہ اقتصادی پروگرام میں بڑے معاشی اہداف رکھے گئے ہیں. 2028 تک جی ڈی پی شرح 6% فی کس آمدنی $2400 اور سرمایہ کاری جی ڈی پی کے 17% تک لے جانے کا ہدف ہے. برآمدات $63 ارب جبکہ آئی ٹی برآمدات کو $10 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے. سالانہ 10 لاکھ اضافی ملازمتیں, ترسیلات زر $8 ارب اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 5% تک لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد 2035 یعنی 10 سال میں ملکی معیشت کو $1 کھرب جبکہ 2047 تک $3 کھرب پر پہنچانا ہے. دیگر اہداف میں فری لانسنگ انڈسٹری کو $5 بلین تک پہنچانا, سالانہ 2 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس تیار کرنا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی کی صلاحیت میں اضافہ, پانی کے ذخائر کو 10 ملین ایکڑ فٹ تک بڑھانا, قابل کاشت زمین میں 20 ملین ایکڑ کا اضافہ بھی شامل ہے. شرح خواندگی میں 10% اضافہ جبکہ نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح کو 6% کم کرنا بھی ان اہداف کا حصہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ٹیکس کم کرنے ہوں گے. میرا بس چلے تو میں ٹیکس 10 سے 15% کم کر دوں. پروگرام کی کامیابی کا انحصار برآمدات کی بنیاد پر ہوگا. ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے اپنی سیاست کو قومی مفاد پر قربان کر دیا. یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا اور اس سب کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کو ذریعے پیدا کیا جائے گی. حکومت اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. میں نے ماضی میں اس طرح کی شراکت نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں لیکن دعا کرتا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ تا قیامت چلتی رہے. وزیر اعظم کے مطابق آج بھی میثاق معیشت پر اتفاق کر لیں تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے اب اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی. نئے سال کے لیے اڑان پاکستان پروگرام نیک شگون ثابت ہوگا. اڑان پاکستان میں رکھے گئے اہداف تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ملک کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوگی, مگر اہم سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے اہداف قابل عمل اور حقیقت پسندانہ ہیں. وزیر اعظم کے مطابق اس پروگرام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. تو پھر اہم سوال یہ ہے کہ سیاسی استحکام کب نصیب ہوگا. سوال تو یہ بھی ہے کہ جس اشرافیہ سے شہباز شریف مخاطب ہیں کیا وہ اشرافیہ ملک کے لیے قربانی دے گی. اسی معاملے پر گفتگو رکھیں گے. پینل کے لیے سوال, اڑان پاکستان 5 سال میں ملکی معیشت کا نقشہ بدلنے کا پروگرام, مشکل سے سنبھلی معیشت کیا اڑان کے لیے ٹیک آف بھی کر پائے گی. زیغم صاحب, گزشتہ روز جب یہ گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے جاپان کی مثال دے کر وہاں احتجاج کیسے ہوتا ہے اور کام کیسے جاری رکھا جاتا ہے سب کو بتایا بھی اور ہنسایا بھی. مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو اہداف اور ٹارگٹس رکھے گئے ہیں کیا وہ جاپان کو دیکھ کر رکھے گئے ہیں یا پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر رکھے گئے ہیں. عائشہ, بچوں کے ساتھ کوئی کارٹون موویز تو دیکھتی ہوں گی. ایک بڑی مشہور کارٹون فلم ہے, اس کا نام ہے چکن رن.
اس میں مرغیوں کے فارم میں ایک سرکس کا مرغا آ جاتا ہے اور وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اڑنا سکھاؤں گا اور تم اڑ کر اس فارم سے نکل جاؤ گی اور آزاد ہو جاؤ گی اور تمہاری جو تکہ بوٹی ہے وہ نہیں بنے گی. اور وہ ایک پوسٹر بھی لے آتا ہے اس سرکس سے جہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو سی مرغ ہیں وہ ہمیں 30 سال سے اڑا رہے ہیں، اڑنا سکھا رہے ہیں. اب فارم میں دانہ پانی بھی نہیں بچا اور ہمارے دم کے پر بھی گر گئے ہیں. لیکن اس مووی میں ایک اچھی بات ضرور ہے کہ آخر میں وہ مرغا ان کو آزاد ضرور کرا لیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت نے واقعی مرغوں کی معیشت کی بجائے شاہینوں کی معیشت بننا ہے اور بہت اونچا اڑنا ہے، اڑ سکتی ہے. ہمارے نصیب میں یہ چکن فارم نہیں ہے. اور کیوں ہے؟ ہمیں خدا نے سب کچھ دیا ہے، بے پناہ وسائل دیے ہیں. وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، تو ہم کیچ اپ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کنسالیڈیشن کے بعد یہ والی جو اڑان ہے جو ابھی تک ہم نے حاصل کی ہے، اس کے بعد جو ہم دوبارہ گرتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، دہائیوں سے گر رہے ہیں، کہ آپ دوبارہ گریں گے یا کھڑے ہوں گے؟ اور اگر کھڑے ہوں گے تو پھر سیکریفائسز دینی ہوگی، سب کو دینی ہوگی. اس اشرافیہ کو بھی دینی ہوگی جو آپ نے کہا، اپنے مفادات کو، اپنے کرونی کیپٹلزم کو ایک طرف رکھ کر انہیں ان سیکٹرز کی طرف جانا ہوگا جو پروڈکٹیو ہے، پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا اور اس کی ایک قیمت ہوگی. اور اس کی جو قیمت ہوگی وہ کریٹیو ڈسٹرکشن ہوگی. وہ چیز تباہ ہوگی جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہے، وہ اکانومی کے حصے تباہ ہوں گے جن سے ہماری جو اشرافیہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن ملک کے لیے نقصان دہ ہے. درست. پوری پولیٹیکل اکانومی کو بدلنا ہوگا. ایک چیز اور آپ کو میں بتاتا ہوں. کل میں جو نوآ حریری کی ابھی والی کتاب ہے نیکسس پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ میں چونک گیا. اس نے لکھا ہے کہ جو حب الوطنی ہے وہ ٹیکس دینا ہوتی ہے. کیسی کمال کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے سینے پیٹنا اور نعرے مارنا اور چھت پہ کھڑے ہو کے چلانا اور تبدیلی کرنا یہ سب حب الوطنی ہوتی ہے. نہیں حضور، آپ کو ایک بڑا تاریخ دان جو تاریخ کے ہزاروں سالوں کی کہانیاں آپ کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے حب الوطنی ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو کیا ہم سب متمول لوگ بھی اور مڈل کلاس بھی کیا اصلی حب الوطنی دینے کو دکھانے کو تیار ہیں کہ ہم ٹیکس دیں اور پھر ٹیکس دے کر اپنے ٹیکسوں کا حساب لیں؟ کیونکہ جتنے وعدے کیے گئے ہیں، جو آپ نے وعدے بتائے، وہ مفت میں تو نہیں ہوں گے نا. کوئی دوسرا تو وہ نہیں کر کے دے گا نا. اور جب وہ کرنے ہیں آپ نے، جب آپ نے تعلیم بھی دینی ہے، صحت بھی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو خرچہ کرنا ہوگا نا. خرچہ ادھاروں سے تو نہیں آئے گا. اب تو ادھار لینے سے تصور بھی نہ کریں، توبہ کر لیں، کیونکہ ادھار ایسے گلے پڑے ہیں آپ کے کہ ان ادھاروں کے نتیجے میں آپ کی ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہی. تو وہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے ہمیں 1-2 سال بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا ہم اڑنے والی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں کوئی پوسٹر دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ معیشت میں بہتری کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. موجودہ سیاسی عدم استحکام میں معیشت اڑان بھر پائے گی؟ بالکل وہ صحیح کہتے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے، لیڈروں سے، کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ سیاست کریں آئین اور قانون کے تابع، لیکن آپ کی ایک ذمہ داری آرٹیکل 5 کے تحت بھی ہے کہ اس آئین کی پابندی بھی کریں. اس میں جو کنٹریبیوشن کرنے کا آپ سے توقع کی جاتی ہے وہ کریں. آپ مظاہرے کریں، اختلاف کریں، لیکن ایسا مظاہرہ اور اختلاف نہ کریں کہ اکانومی چل ہی نہ سکے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ملک ہے، اگر یہاں پہ اچھے ادارے بنتے ہیں، اچھے اسکول بنتے ہیں، اچھے ہاسپٹل بنتے ہیں، اچھی تعلیم دی جاتی تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. صرف مجھے نہیں ہوگا، آپ کو بھی ہوگا. اور اگر آپ کو اس پہ تنقید کرنی ہے، یہ جو انہوں نے کل پیش کیا ہے پروگرام، تو آپ کھل کے تنقید کریں، پن پوائنٹ کریں کہ جناب آپ غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے اہداف مقرر کیے ہیں یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ نااہل ہیں. کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جس پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بجلی کی چوری کے معاملے میں. 1999 میں بھی انہوں نے کوشش کی، فوج کی مدد بھی لی، تو اس وقت بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے.
تو اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے تو پھر ان کو ایک اسٹڈی کرنی چاہیے تھی کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی. چور غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. نہیں, چور بھی غلط جگہ, اور جو چوری کی وجوہات تھیں کہ جو ہماری لائن لاسز ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے, چوری کے جہاں پہ ہیں ان کو کیسے نہیں, کوئی سنجیدہ عمل نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ جو کل کی تقریر ہے پرائم منسٹر پاکستان کی, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو اسٹڈی کرے. اس کے پاس بہت بڑے دانشور ہیں اور اقتصادی ماہرین موجود ہیں, وہ بتائیں کہ جناب جو یہ ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے, کیوں نہیں کر سکیں گے, اس کو بھی ریزننگ دیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ آئے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ایک بات مجھے بھی پوچھنی تھی. جی پلیز. وزیر اعظم صاحب نے وسوسوں کا بھی اظہار کیا اور وسوسوں کے ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ یہ پارٹنرشپ تا قیامت چلتی رہے. میں سمجھ نہیں پائی کس پارٹنرشپ کی بات کی انہوں نے. اگر تو وہ جس پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں تا قیامت چلنے کی, تو پھر بہت بنیادی سوال پاکستان تحریک انصاف والے یہ اسی فکرے پر کر سکتے ہیں. یہ سوال مجھ سے آپ مت کریں. میں تو سمجھ نہیں پائی نا. آپ نہیں سمجھ پائی نا. تو ایک پاکستان میں بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی سیاسی جماعت ہے, باقی تو ایسے ہی ایسے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اس سیاسی جماعت کو اس فکرے کی ڈیٹیل جاننی چاہیے, اور اگر ان کے علم میں ہے تو بجائے گالی دیے بغیر گالی دیے اس کو ایکسپلین کرے کہ جو پرائم منسٹر نے یہ فرمایا ہے, پرائم منسٹر کا مطلب کیا ہے, اور وہ گالی دیے بغیر بتائیں ہمیں کہ اس کا مقصد کیا. مجھے دو باتیں صرف اور عرض کرنی ہے جی, کہ یہ 8 سالوں سے ایکسپورٹ کو 30 بلین سے 100 بلین کرنے کا خواب ہے, ٹھیک ہے, کوشش کر کے دیکھ لیں. اور 60 بلین کو ایکسپورٹ حاصل کرنے کا دعویٰ, بجلی کے نرخ اگر یہ ہوں تو کیسے کر لیں گے آپ. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا جو ریٹ ہے بینک کا وہ کم کریں گے. وہ ریٹ بینک کا کم کرو گے تو ہاؤ یو آر شیور کہ وہ پیسہ اس یہاں پہ سرمایہ کاری میں لگے گا, وہ پیسہ کہیں اور جگہ پہ نہیں لگ جائے گا. ایک بات. پھر آپ نے کہا کہ ویژن 2047 کی آپ بات کر رہے ہیں. یار یہ ویژن 2047 بہت ہی آگے کی سوچ لی ہے. ابھی تو ہم سے سوچ رہے ہیں یہ ویژن کیسے کر لیں گے 2047 کچھ زیادہ ہی آپ آگے جا کے نہیں سوچ رہے. ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب, بریک لینی ہے. اب آپ بھی تھوڑا سا بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے کر لیتے ہیں, کچھ آگے ہی سوچ لیا ہے. مزید جانتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, جو گفتگو ہو رہی ہے اڑان پاکستان پروگرام کا چند ماہ میں پتہ چل جائے گا یا 1-2 سال میں, اگر اس بات کو ایک طرف رکھیں, کسی بھی پبلک یا میس پروگرام کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. کیا ٹیم ایسی چنی گئی ہے کہ وہ ویژن رکھتی ہے, کیا اس ٹیم کے پاس صلاحیت ہے وہ ڈیلیور کرنے کی, کیا ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے گئے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف اب چند ماہ سے ہیں لیکن اس سے پہلے نگران حکومت میں بھی تھے. کیا وہ ان تمام فیکٹرز کے ساتھ یہ اڑان پاکستان پروگرام لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, وہ بات کی گئی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور ان کے ورکرز اور ان کے جو تحریک انصاف بحیثیت پارٹی جو ہے, اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڑان پاکستان میں ان کی شرکت جو ہے اور ان کی حمایت بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر اڑان پاکستان آگے نہیں جا سکتا, چل بھی نہیں سکتا. تو جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک تو میرا خیال ہے اڑان پاکستان کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تحریک انصاف کو اس کا حصہ بننا پڑے گا, جو کہ ہمیں ابھی ڈسکس ہوا. اب بات یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو آپ گالیاں دیں, آپ اس کو یہ جانیں کہ قومی اور آپ کے جو مفادات ہیں اس کے اوپر ریاستی مفادات پہ حملہ کرتی ہے یہ جماعت, یہ دشمن جماعت ہے, تو اس کے لیے تو پھانسی کی سزا ہوتی ہے. تو اب جس کے لیے آپ دشمن, غداری اور پھانسی کی سزا کی طرف سفر کر رہے ہیں, اس کو پھر آپ کس طریقے سے اپنے ساتھ ملا کے پھر یہ جو اڑان پاکستان کا جو ایم ہے, جو خواب ہے, اس کو پورا کر پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا. دوسرا, باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک اکانومی کی ایک پوری ٹیم تشکیل دی جاتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ایک کمال کے ویژنری ہیں, کبھی ویژن 2030 دیتے ہیں, کبھی اڑان پاکستان بنا دیتے ہیں. اب مسئلہ ان کے نیچے پر 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں. ڈار صاحب اگر بیٹھے ہیں وزیر خزانہ یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور ایڈیشنلی رسپانسبل جو کہ وزیر خزانہ کے نیچے چند محکمے آتے ہیں ان کے, تو پھر ان کو کون ساتھ لے کے چلے گا؟ اور اورنگزیب خان صاحب خود سے اپنے طور پہ ایک اڑان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب 3 مختلف اڑانیں چل رہی ہوں گی, تو جب حکومت ہی اکٹھی اس پہ نہیں چل پا رہی تو کیا ہوگا؟ تو 3-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی بیان کرتا ہوں. جب ہمارے دکاندار ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے, جب پوائنٹ آف سیل ڈیجیٹائز ہو کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا,
جب لوگ ویسے اپنا ٹیکس پورا ادا کرنا شروع کر دیں گے, جب بجلی کے بل ملنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں پاکستان اڑان کے لیے تیار ہے. جب مہنگائی کم ہو جائے گی, کہا تو جاتا ہے کہ افراط زر 5% پہ یا 4% پہ آ گئی ہے, لیکن کیسی افراط زر ہے, وہ کہاں نیچے آئی ہے, کیونکہ مہنگائی پہ اس کا اثر نہیں ہو پا رہا. عجیب سی بات ہے کہ یہ کون سا افراط زر ہے, یہ کون سی کتابوں میں افراط زر نیچے آ گیا ہے, لیکن مہنگائی پہ تو پھر یا تو اس کے عوامل مختلف ہیں. افراط زر کا ایک حصہ ہم نے قابو کیا, لیکن اس کا جو باقی عوامل ہیں اس کو ہم قابو نہیں کر پائے, اس کی وجہ سے مہنگائی اپنے طور پہ اسی طریقے سے جاری ہے. اس میں بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, سو آن. قرض کب کم ہوں گے, اخراجات کب کم ہوں گے, جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں اب اڑان پاکستان کا وقت. یہ وہ کام ہے کہ ہم نام تو بڑے اچھے پائی ویز یہ وہ سب کچھ کر کے دے دیتے ہیں, جب اس کو اپلائی کرنے کا کام آتا ہے, جب کام کرنے کا وقت آتا ہے, جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کے لیے ہمارے پاس نہ لوگ ہوتے ہیں نہ وہ. تو نعرے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, پھر سے ایک اور نعرہ ریڈی ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ اس نعرے کے ساتھ بھی ہمارے چند سال گزر جائیں, لیکن اس کے بعد پھر یقین رکھیں کہ جلدی ایک اور نعرہ, پہلا والا 2030 والا تو 2018 میں بیچارے پورے نہیں کر سکے نا, 17 میں, بلکہ 17 میں ایسا ہوا, پھر وہ حکومت 2018 میں چلی گئی اور پھر یہ معاملات وہ 2030 والا رہ گیا. تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر چلے گا, اسی لیے ہم 5-5 سال کے پروگرام دیتے ہیں. ہم اسے زیادہ لمبا پروگرام کبھی نہیں دیتے کہ یہ اس کا اپنے خود 5 سال کا پتہ نہیں ہوتا, 10 سال کی کیا بات ہے. درست ہو گیا جی. رضا رومی صاحب 2 پوائنٹس, ایک تو وزیر اعظم نے جو اشرافیہ کو ٹارگٹ کیا, تو پاکستان کی اشرافیہ سالانہ 50 لاکھ کھرب کی مراعات لیتی ہے, کیا اشرافیہ قربانی دے گی؟ دوسرا بنیادی نثار برآمدات پر ہے جس کا ٹارگٹ 5 سال میں 60 ارب رکھا ہے, اور اس کو پہلی IMF کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ غلط ہدف ہے, 42 ارب تک جائے گی. یہ 2 جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, کتنا ریئلسٹک ہے اڑان پاکستان اور قابل عمل 50 کھرب؟ بہت شکریہ عائشہ. میرے خیال سے کتنا ریئلسٹک ہے اس کا تو بہت سے ساتھیوں نے جواب دے دیا ہے کہ جب تک اس کے اوپر ایک سیاسی اتفاق رائے نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مکمل, کیونکہ اگلی وہی 2 ہی جماعتیں ہیں جو کہ متبادل طور پر اگلی حکومتیں سنبھال سکتی ہیں, تو اس وقت تک یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ نہیں جو ہے وہ تصور ہوگا, کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے منصوبے آئے. اسد اقبال صاحب محنت کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اور ٹارگٹس ہونے چاہیے کسی بھی ملک کے, لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومتیں ہی نہیں رہتی تو کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا. تو وہ سیاسی استحکام کی بھی بات ہوگی, وہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے. مگر آپ نے جو یہ اشرافیہ کی قربانی کی بات کی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اس کو انشور کروانا بھی جو ہے وہ انہی اشرافیہ کا کام ہے, کیونکہ یہی تو پرابلم ہے کہ ساری کی ساری پالیسی سازی جو ہے, اب دیکھیے نا پاکستان میں جو مافیا بنے ہوئے ہیں, کارٹیلز جنہیں کہا جاتا ہے, چاہے وہ گاڑیاں بنانے والے مینوفیکچررز ہوں, چاہے وہ شوگر کی ملیں ہوں جو کہ چینی کی قیمتیں من پسند اوپر نیچے کرتی ہیں, چاہے وہ اور طرح کی مافیاز, لینڈ مافیا, سیمنٹ مافیا, سٹیل مافیا, سریا مافیا, الغرض کے اس کی تو بہتات ہے. تو جب تک اس کے اوپر ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ اشرافیہ قابو میں نہیں آئیں گے, یہ اس طرح اپنا مزے اڑاتے رہیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قابو کرنے کے لیے یا اس طرح کے پلانز جو ہیں ان کو دیر پا بنیادوں پہ قابل عمل بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کو ادارے چاہیے. حکومتیں تو کام بھی بیوروکریسی کے تھرو ہی کرتی ہیں, خود تو پولیٹیشنز نہیں کرتے نا, نہ MNAs نہ MPAs. یعنی کہ آپ کو جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, اب SIFC ہے, اور FBR, ٹیکسوں کی ہر وقت بات ہوتی ہے. FBR کا وہی پرانا فرسودہ نظام ہے, اس کے اوپر وہ پوچھا پاچی کرتے ہیں, کاسمیٹک چینجز, کبھی لوگوں کو نکال دیا, کبھی چیئرمین کو فارغ کر دیا, ایک نئے لے آئے اور اعلان کر دیا کہ جی اصلاحات ہو جائیں گی. ایسے نہیں ہوگا. FBR کو از سر نو اس کی ترتیب دینی ہوگی, سول سروس کا ریفارم کرنا ہوگا. یہ لمبے کام ہے, یہ کوئی 5-6 مہینے میں ہونے والے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ آغاز کر سکتے ہیں. اور چند کلیدی محکمے جو کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہیں. دیکھیے ورلڈ بینک ایک سٹڈی کیا کرتا تھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس عالمی طور پہ, پاکستان میں ہر بار اس کا نمبر نیچے آتا تھا, وہ تو خیر بند ہو گیا سروے, لیکن اس میں یہی آتا تھا کہ سرمایہ کار جو ہیں ڈومیسٹک بھی اور باہر سے بھی, ان کو ہر طرح کی جو رکاوٹوں کا سامنا ہے, بیوروکریسی سے, عدلیہ سے, پولیٹیشن سے, وہ رکاوٹیں کیسے دور کی جائے اس کے اوپر بھی غور و خوض سب کو پتا ہے. آپ اس کی بات ہے کہ یہ کوئی
नई चीजें नहीं है। ठीक तो हो गया। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काबिल अमल और एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए जो कि डिलीवर कर सके। ये हम कर सकते हैं। मैं जैकब खान की बात को दोहराता हूं कि हम बिल्कुल ये कर सकते हैं, पाकिस्तान उड़ सकता है, मायूसी की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कि हम इदारे ठीक करें, इदारा जाती फ्रेमवर्क पर काम करें। लेकिन कंक्लूड कर लेते हैं कि उड़ान पाकिस्तान उम्मीद रखनी चाहिए कि उड़ान भर सकता है। बस वजीर आजम साहब एक काम करें कि अशराफिया के 50 खरब से आगाज करें तो फिर ये सब बाकी सब कुछ भी मुमकिन हो जाएगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।